अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक आसेबी मकान की पुरअसरार कहानी। ये फरवरी 1917 का वाक़या है। मेरे वालिदैन पीट और लीना मर्फी को इक्तसादी मुश्किलात का सामना था। उनकी नई नई शादी हुई थी। नौब्याता जोड़े को मकान के हसूल में सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। आखिर उन्होंने 2 और नौब्याता जोड़ों के ताउन से एक मकान किराए पर लिया। कई हफ्तों की तगोदो के बाद संताना कैल्फ के नवा में वो एक ऐसा मकान तलाश करने में कामयाब हो गए जिसमें 7 कमरे थे और किराया भी बहुत कम था। ये मकान एक सड़क के इख्तिताम पर खेतों के बीचों बीच वाक़ था और अकब में खुशरंग दरख्तों के झुंड थे। 3 मंजिला मकान सूरज की रोशनी में दूर से चमकता दिखाई देता। तीनों जोड़े खुशी खुशी नए मकान में मुंतकिल हुए। पहली मंजिल में सामान रखा। क्लाड और कैथराइन नेल्सन ने सामने के रुख वाली ख्वाबगाह पसंद की। डक और नोरा ने दूसरी मंजिल पर एक वसी और अरीज़ कमरे को ख्वाबगाह बनाया और मेरे वालिदैन के हिस्से में वसी हॉल के सिरे का कमरा आया। मकान चूँकि बहुत बड़ा था इसलिए तीसरी मंजिल को बंद रखने का फ़ैसला किया गया ताकि गर्मी से बचाव भी रहे और सामान भी ज़्यादा बिखरने ना पाए। सामान को तरतीब देने और मकान की आराइश में ज़्यादा वक्त ना लगा क्योंकि मकान पहले ही से खूब सजा हुआ था। घर की तज़य्युन व आराइश, शानदार बागीचा, संगे मरमर के चबूतरे मालिकों के मिजाज की शहादत दे रहे थे। नौजवान जोड़े हैरान थे कि मालिकों ने इस कदर शानदार मकान छोड़ना कैसे गवारा कर लिया। अम्मी को पुरानी चीज़ें जमा करने का जुनून था और इस मकान में पुरानी चीज़ों का ख़जाना देखकर उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। सामने की ख्वाबगाह में शानदार टाइलों की मखरूती अंगीठी थी। ये कमरा बैज़वी था, छत गुंबददार, जिसके वस्त में खूबसूरत जंजीरों के साथ मूर्तियाँ लटक रही थीं। खूबसूरत बालकनी ने मकान का हुस्न दुबाला कर दिया था। उन्हें इस मकान में आए चंद दिन गुजरे थे। कैथराइन, नूरा और अम्मी सीढ़ियों के दरवाजे पर रंग कर रही थीं कि उन्होंने बल खाती हुई आहनी सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनी। वो तीनों यकलख्त मुड़ी। पूरी सीढ़ियाँ उनके सामने थी, ताहम पैरों की चाप के बावजूद सीढ़ियों पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। उस रात जब उन्होंने इसका जिक्र मर्दों से किया तो उनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और मामला ख़त्म हो गया। कई रोज़ बाद रात को जब घर के लोग गहरी नींद सो रहे थे, कैथराइन की खौफनाक चीख ने उन्हें जगा दिया। वो पुकार रही थी, कोई मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा है, मुझे बचाओ, मैं उठ नहीं सकती। सब उसकी ख्वाबगाह में जा घुसे। वो किसी नादीदा ताकत से उलझी हुई थी और वहशियाना अंदाज में हाथों को हवा में लहरा रही थी, जैसे हवा से लड़ रही हो। उसके खाविंद का चेहरा खौफ से जर्द हो गया। वो कैथराइन को बिस्तर से उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि नादीदा ताकत ने जोर के धक्के से कैथराइन को फर्श पर गिरा दिया। उसके टखने पर मोच आ गई और सर दीवार से जा टकराया। क्लॉड और कैथराइन तो उसी दिन मकान छोड़ देना चाहते थे, मगर उन्हें दूसरों के इसरार पर अपना इरादा बदलना पड़ा। कैथराइन के इलाज के लिए जिस डॉक्टर को बुलाया गया वो इस इलाके का पुराना बाशिंदा था और मकान के मालिकों से अच्छी तरह वाकिफ था। जब उससे रात के वाक़े का जिक्र किया गया तो वो तो बुड़बुड़ाया, अजीब बात है ये मकान। फिर वो एकदम खामोश हो गया और इसरार के बावजूद मज़ीद कुछ कहने से इनकार कर दिया। चंद दिन बाद फिर सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की चाप सुनाई दी, जो सीढ़ियों के सिरे पर चंद लम्हों के लिए रुक गई और जब दोबारा सुनाई दी तो गुसलखाने का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और पानी के गिरने की आवाज़ आने लगी। मेरे अब्बा सीढ़ियों की तरफ लपके और गुसलखाने में जा पहुँचे। वहाँ कोई ना था, लेकिन पानी पूरी तेज़ी से गिर रहा था। अब्बा ने उसे बंद कर दिया और वापस आ गए। थोड़ी देर बाद दोबारा किसी के ऊपर जाने की आवाज़ सुनाई दी। अब्बा उसके ताक़ुब में दौड़े। सीढ़ियों के ऊपर जाकर आवाज़ कुछ देर के लिए बंद हो गई।
پھر آہستہ آہستہ غسل خانے کی طرف بڑھی۔ پھر ان کو دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی، لیکن دروازے میں قطعاً کوئی جنبش نہ ہوئی۔ پھر نہانے کے ٹب میں پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، حالانکہ پانی بالکل بند تھا۔ شام کو جب گھر کے لوگ کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سامنے ہال کی طرف دوڑے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکل گیا، حالانکہ کلاڈ نے اس دروازے میں تالا لگا رکھا تھا۔ کلاڈ کو شک ہوا کہ کوئی اوپر ہے۔ وہ اطمینان کرنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ اچانک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی نیچے آ رہا تھا۔ وہ غیر محسوس طور پر کلاڈ کے پاس سے گزر گیا اور ٹھنڈے سانس کی ہوا کلاڈ سے ٹکرائی۔ اس کے بعد ساری سیڑھیوں پر ایسی بدبو پھیل گئی جس سے متلی آنے لگتی تھی۔ یہ سڑاند کئی روز تک پھیلی رہی۔ وہ ان واقعات کے بعد مکان چھوڑ دیتے، لیکن کرایہ بہت کم تھا اور اب تک اس خیال سے رکے ہوئے تھے کہ یہ محض وہم ہے۔ لیکن اس روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر دوبارہ کوئی واقعہ رونما ہوا تو وہ یہ مکان چھوڑ دیں گے۔ ایک رات جب وہ گہری نیند سو رہے تھے، چھکڑے کی کھڑکھڑاہٹ سے جاگ اٹھے۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور چھکڑے کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے مل کر عجیب ارتعاش آمیز شور پیدا ہو رہا تھا۔ یہ شور آہستہ آہستہ مکان کے عقب میں جا کر ختم ہو گیا۔ پھر سرگوشیوں کی آواز آنے لگی جو بتدریج بلند ہوتی گئی، لیکن کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا۔ ایک نیا شور پیدا ہوا اور بھاری شہتیر چھکڑے سے اتارے جانے لگے۔ جوں ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، چھکڑا جیسے چل پڑا اور پھر رفتہ رفتہ اس کی کھڑکھڑاہٹ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے بعد ہفتے میں 2 بار ایسا ہونے لگا اور یہ معمول بن گیا۔ کئی ہفتے بعد اچانک ایک نئی افتاد پیش آئی۔ مکان کے عقب میں ایک پرانی اور زنگ آلود پون چکی عرصے سے مقفل پڑی تھی۔ ایک روز طلوع سحر سے پہلے پون چکی کی چوٹی پر شور پیدا ہوا، پھر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھنے والے کو کچھ نظر نہ آیا، لیکن کوئی چیز تھی جو پون چکی کے پتھروں سے رگڑ کھاتی ہوئی گڑاپ کی آواز سے نیچے گری تھی۔ میرے ابا نے جب اس واقعے کا ذکر شہر میں کیا تو انہیں بتایا گیا کہ کئی سال پہلے ایک مزدور پون چکی سے گر کر مر گیا تھا۔ اس وقت تیز جھکڑ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ مکان میں ہونے والے شور و شغب کے عادی ہوتے گئے۔ ایک صبح انہیں ایک نئے حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ ڈک تہ خانے سے میوے کا مرتبان لینے گیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹے بکس پر کھڑے ہو کر اونچے طاق سے مرتبان لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک زمین حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اسے معمولی زلزلہ قرار دیا اور مستعد ہو گیا، مگر زلزلے میں شدت پیدا ہوتی گئی اور وہ ایک دھچکے سے سر کے بل گر پڑا۔ جھٹکا رکا تو تاریک کمرے کے ایک کونے سے گہری آہ سنائی دی، جیسے کوئی دیو سانس لے رہا ہو۔ ڈک مرتبان اٹھا کر واپس ہوا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ آہ اور شور دوبارہ سنائی دیا، جو غصے اور اضطراب سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے ساتھ شور بھی رک گیا۔ میرے ابا اور کلاڈ نے اسے ڈک کے اعصابی تشنج کا کرشمہ قرار دیا۔ وہ دونوں تہ خانے میں اتر گئے اور شور دوبارہ بلند ہونے لگا۔ انہیں ڈک کی زبان پر یقین کرتے ہی پھر بنی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شور ان کا تعاقب کرتا رہا اور اس وقت تھما جب باورچی خانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ امی نے مذاقاً کہا، تہ خانے میں ایک عجیب الخلقت مخلوق ہے جس کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا بیل کا ہے، مگر اس پر کوئی نہ ہنسا بلکہ سب سنجیدہ ہو گئے۔ کلاڈ نے بازار سے مضبوط چٹخنی لا کر تہ خانے کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیا۔ ایک دن بعد دوپہر امی، کیتھرائن اور نورا تیسری منزل کو جانے والی سیڑھیوں پر چڑھیں۔ ان کے سامنے کچھ فاصلے پر آگ کا الاؤ روشن تھا۔ تیسری منزل کی برساتی یہ خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ دروازے کھلے چھوڑ کر اوپر چھت پر چلی گئیں۔ چند لمحے بعد الاؤ سرد پڑ گیا اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا، جسے وہ اپنی کوشش کے باوجود کھول نہ سکیں۔
کئی گھنٹے بعد جب رات کے سائے گہرے ہونے لگے اور ان کے خاوند گھر لوٹے تو انہوں نے اپنی بیویوں کو باہر نکالا۔ دیکھ بھال سے معلوم ہوا کہ دروازہ کسی نے بند کیا تھا، چٹخنی لگی تھی اور اسے مزید احتیاط کے لیے دبا دیا گیا تھا۔ کچھ روز بعد امی کے دادا دادی مسٹر کلاس اور مسز کلاس ملنے کے لیے آئے۔ دادی اماں ٹھگنے قد کی خاتون تھیں لیکن بلا کا مضبوط ارادہ رکھتی تھیں۔ ان کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جس کے تمام افراد روحانیت کے عامل تھے۔ خشک سالی میں لوگ دادی اماں کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے مدد چاہتے۔ وہ کسی تالاب کے کنارے خاموش جا بیٹھتیں اور اپنی توجہ آسمان پر مرتکز کر دیتیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگتی۔ وہ اپنی قوت ارادی سے بے جان چیزوں کو کمرے میں گھومنے، لڑکھنے اور ناچنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک دن دادا عین اس وقت گھر پہنچے جب دادی اماں ایک کرسی کو کمرے میں گھما رہی تھیں اور خود اپنے 250 پاؤنڈ وزن کے ساتھ اطمینان سے اس پر براجمان تھیں۔ دادا ابا نے شور مچانا اور لڑنا شروع کر دیا اور اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک دادی اماں نے ان حرکتوں کو ترک کر دینے کا وعدہ نہ کر لیا۔ لیکن اس گھر کے عجیب و غریب ماحول میں ان کا وعدہ ٹوٹ گیا۔ ایک دن جب سارے لوگ بڑے کمرے کے خوبصورت آتش دان کے گرد جمع تھے، دادی اماں نے کہا، اس کمرے میں ہمارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ آتش دان کے اوپر سنہرے بالوں والی ایک خاتون کی تصویر لٹک رہی تھی۔ اس کے خد و خال دلکش اور رنگ حسین تھا۔ بال خوبصورت انداز میں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس خاتون کی موت طبیعی نہیں تھی۔ اسے آہستہ آہستہ زہر دے کر مارا گیا، مگر لوگوں نے اسے طبیعی موت جانا۔ دادا ابا ایک دم چونکے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ دادی اماں کو وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ دادی یہ دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ دوسری صبح امی نے دادی سے کہا کہ وہ مزید کچھ بتائیں۔ دادا شہر گئے ہوئے تھے، نورا اور کیتھرائن بھی گھر پر نہ تھیں۔ دادی نے وعدہ کر لیا اور بتایا کہ انہیں کچھ دیر کے لیے اس کمرے میں تنہا رہنا پڑے گا، تب وہ کچھ بتانے کے قابل ہو سکیں گی۔ وہ اندر چلی گئیں اور امی ہال کے باہر بیٹھ گئیں۔ ابتدا میں کچھ دیر کے لیے مکمل سکوت رہا، پھر ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے گندم کے پتے ہوا میں اڑ رہے ہوں، اور شور بتدریج اونچا اور کئی آوازوں میں بدلتا چلا گیا۔ امی نے گھبرا کر ہال کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں خوفناک شور بدستور جاری تھا۔ ہوا اتنی سرد اور تیز تھی کہ رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے۔ دادی سکتے کے عالم میں ایک کرسی پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ امی گھبرا کے آگے بڑھی اور ان کی ہتھیلیاں رگڑنے لگیں کہ اچانک ابا اور دادا کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے اور انہیں اوپر خوابگاہ میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب دادی کو ہوش آیا تو امی ان کے پہلو میں بیٹھی تھیں اور دادا وہاں نہ تھے۔ انہوں نے امی سے کہا، تمہیں کمرے میں داخل نہ ہونا چاہیے تھا۔ جو نادیدہ ہستیاں اس گھر میں رہ رہی ہیں وہ یہ بتانے پر رضامند ہو گئی تھیں کہ انہیں کیا چاہیے اور وہ کس شرط پر مکان چھوڑیں گی۔ اچانک تم کمرے میں داخل ہو گئیں۔ اس مکان میں ایک زبردست المیہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ سنہری بالوں والی عورت کو مارا گیا ہے۔ اس گھر میں کوئی غیر انسانی اور بے رحم مخلوق ہے۔ وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں اور بدروحیں بھی۔ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرا کرتی، مگر آج میں بھی خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ امی نے محسوس کیا کہ دادی اماں کا چہرہ غیر معمولی طور پر زرد ہے اور ان کی زبان بات کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے۔ دادی اس سے پہلے کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ دوسری صبح دادی نے جانے کی تیاری شروع کر دی کیونکہ رات بھر کوئی انہیں تنگ کرتا رہا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکی تھیں۔ وہ ہال کمرے کی تصویر کو آخری نظر دیکھ لینے کے لیے اندر داخل ہوئیں۔ امی اس وقت باورچی خانے میں تھیں کہ اچانک دادی اماں کی چیخ سنائی تھی۔ گھر پر صرف امی اور دادا ابو موجود تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ دادی کا چھوٹا سا جسم فرش پر پڑا تھا اور وہ کسی نادیدہ دشمن سے لڑ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا رہی ہیں کہ اچانک وہ فرش سے اٹھیں اور لڑکھڑا کر کاؤچ پر گر گئیں۔ ان کا چہرہ زرد ہو گیا، دم گھٹنے لگا اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ جناتی انگلیاں ان کا گلا دبا دیتی، دادا چیخے، خدا کے لیے اسے بخش دو۔ وہ بار بار یہی دہرا رہے تھے کہ کسی چیز نے پوری طاقت سے دادی اماں کو زمین پر دے مارا۔
دادا تیزی سے آگے بڑھے اور بیوی کو بازوؤں پر اٹھا کر باہر بھاگے۔ ہم اب کبھی اس منحوس گھر میں نہ آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی خطرناک حادثہ پیش آئے تم سب اس مکان کو چھوڑ دو۔ امی جب دادی اماں کو الوداعی بوسہ دینے کے لیے جھکی تو انہوں نے سرگوشی کی۔ میں اس سنہری بالوں والی خاتون سے مصروف گفتگو تھی کہ میں نے اس کے پیچھے ایک خوفناک مخلوق کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ یہ قدامت میں آدمی کے برابر ہے، مگر میں نے اس سے پہلے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی نارنجی رنگ کے بال سخت کھردرے اور کھڑے ہیں اور ہاتھ اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں۔ یہ مخلوق خاتون کے گرد چکر کاٹتے ہوئے آئی اور میرے قریب کھڑی ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ لو دیکھو میری گردن، جہاں اس نے اپنے ناخن میرے گوشت میں گاڑ دیے۔ یہ زخم بہت گہرا ہے۔ وعدہ کرو بیٹی کہ تم اس مکان کو چھوڑ دو گی، کیونکہ یہ مکان بہت جلد نظر آتش ہو جائے گا اور بنیادوں کے سوا اور کوئی چیز نہ بچے گی۔ دادی اماں کی گردن کا زخم زندگی بھر باقی رہا اور مخلوق سے مقابلے کے بعد ان کی آواز اس قدر بیٹھ گئی تھی کہ وہ سرگوشی میں بات کرتی تھیں۔ اس پراسرار مکان کی یہ داستان ایک رات اپنی انتہا تک پہنچ کر ختم ہو گئی۔ کیتھرائن اور کلاڈ اپنے کمرے میں تھے۔ کیتھرائن نے حسب معمول اپنے بال صاف کیے اور بستر پر لیٹ گئی۔ چند لمحے بعد ایک چونکا دینے والی چیخ کے ساتھ اس نے اپنے بستر کو نوچنا شروع کر دیا۔ ڈک اور ابا ان کے کمرے کی طرف دوڑے۔ کلاڈ اپنے جوتوں سے بری طرح بستر پیٹ رہا تھا۔ ابا نے کیتھرائن کے پاؤں پر پڑے ہوئے بستر کے کمبل کو پلٹ دیا۔ ایک بہت بڑی چمگادڑ کیتھرائن کے پاؤں سے چمٹی ہوئی تھی۔ ابا نے اسے چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ آخر ڈک کے جوتے کی ایک زبردست ٹھوکر کے ساتھ چمگادڑ فرش پر آ گئی۔ فرش پر گرتے ہوئے وہ اڑی اور کمرے کے ایک شیشے کو توڑتی ہوئی باہر تاریکی میں گم ہو گئی۔ اگلی صبح انہوں نے یہ مکان چھوڑ دیا۔ وہ سب الگ الگ ہو گئے۔ مکان اسی طرح آراستہ تھا۔ ابا نے صرف گلاب کے چند گملے اور ایک کتاب وہاں سے اٹھائی، اور آج یہی دو چیزیں اس مکان کی یادگار ہیں، کیونکہ ان کے چھوڑنے کے چند دن بعد مکان کو اچانک آگ لگ گئی اور بنیادوں کے سوا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ دادی اماں کی بات سچ ہو گئی۔ دادی اماں کی موت کے بعد کئی سال تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ قریب سب یہ واقعہ بھول گئے اور ہم اس پراسرار مکان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایک دن جم چچا اچانک سیڑھیوں سے لڑک گئے۔ ان کا چہرہ سفید ہو گیا اور وہ کانپ رہے تھے۔ اسٹور میں کوئی چیز ہے۔ اس کے بال نارنجی اور کھڑے ہیں۔ اس نے مجھے دروازے سے جھانک کر دیکھا، پھر دروازہ بند کر لیا۔ تم لوگ اس پر یقین کرو نہ کرو، پر میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے۔ ان کے حواس بحال ہوئے تو ہم ان کا مذاق اڑانے لگے، مگر وہ نہایت سنجیدہ تھے۔ انہوں نے ہمیں اس مکان کی کہانی سنائی اور دادی اماں کی موت کا واقعہ بھی۔ اس کے بعد وہ اکثر گھر میں کسی پراسرار شے کی موجودگی کی شکایت کرتے، مگر ہم ہنسی مذاق میں ٹال دیتے۔ آخر ایک دن چچا جم اپنی چارپائی پر مردہ پائے گئے۔ 1948 میں میرے والدین سان برنارڈینو کے اس مکان میں اٹھائے جہاں چچا جم کی موت واقع ہوئی تھی۔ یہ مکان دادی اماں نے بنوایا تھا۔ میرا بیٹا مائک ان کے ساتھ تھا۔ امی نے اپنے لیے دوسری منزل کے 3 کمروں میں سے درمیانہ کمرہ منتخب کیا اور ابا نے اس کے ساتھ کا کمرہ لے لیا۔ مائک امی کے ساتھ تھا۔ یہاں ان کی پہلی رات تھی۔ امی 3 بجے تک نہایت پرسکون نیند سوئی رہیں کہ کسی کے قدموں کی چاپ نے انہیں جگا دیا۔ کمرے میں کوئی چل پھر رہا تھا۔ سامنے ایک سایہ دکھائی دیا۔ انہوں نے آواز دی۔ خیال تھا کہ ابا اپنی کم خوابی کی شکایت کی وجہ سے سو نہیں سکے ہوں گے۔ سایہ تیزی سے بستر کی طرف پلٹا اور قریب پہنچ کر انہیں گھورنے لگا۔ ماں کا کہنا ہے کہ چہرہ قطعاً غیر انسانی تھا۔ اس نے اپنا بدہیت ہاتھ مائک کی طرف بڑھایا جو ابھی تک سو رہا تھا۔ امی نے خوفزدہ ہو کر بستر سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس نے انہیں واپس دھکیل دیا۔ امی نے اس کے چہرے پر ایک بھرپور نظر دوڑائی۔ گہرے زرد اور خوفناک دانت آگے کو نکلے ہوئے تھے اور آنکھیں گونبڑوں میں چھپی تھیں۔ مائک کو تاڑتے ہوئے اس نے دوبارہ بستر تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن امی اس کے راستے میں حائل ہو گئیں۔ امی کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے وہ مائک کی طرف لپکا جو اب جاگ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مائک تک پہنچے امی جھپٹیں اور اس کے بالوں کو نوچ لیا۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی چاندنی میں انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اندر کو مڑے ہوئے ہیں۔
امی نے ایک ہاتھ سے اس پراسرار مخلوق کے مکروہ چہرے پر دھڑا دھڑ مکوں کی بارش کر دی اور بالوں سے کھینچتے ہوئے بستر سے دور لے گئیں۔ وہ ابا کو ساتھ ہی آوازیں بھی دینے لگیں۔ اچانک امی کے سر پر ایک زبردست چوٹ پڑی، وہ لڑکھڑا گئیں اور پراسرار مخلوق دوبارہ بستر کی طرف پلٹی۔ امی نے چھلانگ لگائی اور اس کے سامنے آ گئیں۔ مائک تک پہنچنے کے جنون میں اس نے بستر کو اپنی طرف کھینچا، لیکن اس کے بال پھر امی کے ہاتھ میں آ گئے۔ انہوں نے بالوں کو نوچتے ہوئے اس کے پیٹ پر ایک زبردست ضرب لگائی اور وہ ڈگمگا گیا۔ مائک بے تحاشا چلا رہا تھا، دادا دادا جلدی کرو، کمرے میں آؤ۔ ابا نے اپنے کمرے کی بتی جلائی اور تیزی سے دوڑے۔ چند لمحے انہیں کچھ سجائی نہ دیا، وہ اسے بستر سے پرے ہٹتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور پراسرار مخلوق برساتی کے کھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ ابا کی موجودگی سے امی کا حوصلہ بلند ہو گیا تھا، وہ اس کے پیچھے دوڑیں۔ وہ مخلوق اچانک پلٹی اور انتہائی غصے میں اس نے مائک کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، مائک بخیریت تھا۔ جب انہوں نے دوبارہ برساتی کی طرف دیکھا تو وہ جناتی مخلوق اب دور نکل گئی تھی۔ چاندنی میں امی نے دیکھا کہ اس نے ایک عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا جو ہلکے رنگ کے تنگ سے چوغے پر مشتمل گھٹنوں اور کونیوں تک لمبا تھا۔ ننگے بازوؤں پر لمبے بال تھے، سر کے نارنجی بال سوئیوں کی طرح کھڑے تھے اور ناک کے بال نتنوں سے باہر نکل آئے تھے۔ ابا نے امی کے اشارے پر برساتی کی طرف دیکھا۔ صحن سے 20 فٹ کی بلندی پر اس کمرے میں سوائے سونے کے کمرے کے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، لیکن انہیں کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ تاہم ایک گلے سڑے گوشت کی بدبو سارے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد ابا کے سوا کسی کو بھی اس کمرے میں سونے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ اس پراسرار مخلوق کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن وہ پھر کبھی نہ آئی۔ 1956 میں ہم نے یہ مکان بیچ دیا، لیکن آج تک میں اس واقعے پر حیران ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیا انجانی قوتیں، جنات، بدرو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اور کیا ان کی دشمنی نسل در نسل چلتی ہے؟